बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल सीज़न 2। जी हाँ नाज़रीन, कहते हैं कि कुरान दिल और दिमाग को खोलता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान को खोल कर पढ़ें। एक बहुत ही अच्छी सेइंग है, यकीनन हम सबको कुरान पढ़ना ही चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो डेली कुरान पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो कभी कभी कुरान पढ़ते हैं। लेकिन अगर दिल और दिमाग के जहनियत को खोलना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम डेली कुरान की तिलावत करें। बहरहाल आज आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम एक मौका में कौन आ रहा है, कहाँ से हैं और क्या सवालात उनके होंगे। तो चलिए, वक्त हो चला है कि हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएं। तो हम इस्तकबाल करते हैं बेंगलोर से हमारे प्रोग्राम एक मौका में मुंबई तशरीफ़ लाए कुमार मेहंदी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं एकदम खैरियत से हूँ। कुमार मेहंदी साहब, अपना आपका बताइए। सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र बहुत अच्छा था। जब जी। मैं बेंगलोर से चला तो अच्छी बारिश हो रही थी। जी। यहाँ काफ़ी मॉइस्चर है, लेकिन बहरहाल अच्छा ठीक है, है। आगे आप ठीक लोग है। बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे ये प्रोग्राम में देखकर एक अच्छा मौका लगा। में आए। काफ़ी अरसे के बाद आपको प्रोग्राम में एक मौका में आने का मौका मिला है, लेकिन कई सवाल हैं। उससे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा, आपका नाम जो है बड़ा अजीब सा है, कुमार मेहंदी साहब। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, आपने इस तरीके का नाम रखा, क्या रीज़न है? पहली बात तो ये सिर्फ आप ही सवाल नहीं कर रहे हैं, जी। मुझसे जो भी मिलता है ये सवाल करता है। ओके। और मैं एक मरतबा रमज़ान में सफ़र कर रहा था, तो हमारे साथ 4 सुन्नी मौलवीज़ सफ़र कर रहे थे। जब टीटी ने हमसे कहा कि आपका नाम कुमार मेहंदी है, मैंने कहा, कहने लगा आप क्या हैं? तो ऊपर जो मौलाना साहब थे, बहुत बड़ी दाढ़ी थी माशाल्लाह से उनकी, उन्होंने कहा कि ये ना ये हैं ना वो हैं। तो मैंने टीटी से कहा कि भाई आप थोड़ा अपने टिकट चेक वगैरह करके आइए, तो मैं आपको बतलाऊं। तो मैंने उन्हें बतलाया कि दुनिया के हर कोने में कोई भी मुसलमान है, सोवियत रशिया में है, चाइना में है, इंडोनेशिया में है, उनका पहला नाम आपको लोकल लैंग्वेज में मिलेगा। अच्छा। सरनेम्स वो फिर अपने जो है हम लोगों का है वो रखते हैं, कोई अब्बास रखता है, कोई हुसैन रखता है, लेकिन पहला नाम उनके लोकल लैंग्वेज में होता है। ओके, उनके डायलेक्ट के हिसाब से होता है। डायलेक्ट के हिसाब से होता है। तो मैंने इसलिए हमने ये नाम रखा, और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुए, तो आपने खुद रखा? मुझे लगा शायद नहीं, आपके... मैंने खुद रखा। ये मेरी अपनी सोच थी, अपनी और सोच थी। बहुत ज़्यादा अपोजिशन के बाद मेरी मम्मी भी इस बात से एग्री नहीं करती। तो अभी एग्री करती हैं कि नहीं कर रही हैं? अभी भी करती हैं। करती हैं। चलिए, बहरहाल आपने अपनी पहचान कुमार मेहंदी के नाम से बनाई है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि आप बेंगलोर में क्या करते हैं? मैं एक जापानीज़ कंपनी में कंसल्टेंट हूँ, जापानीज़ कंपनी। ओके। और मैं वहाँ पूरा साउथ इंडिया देखता हूँ। ओके। उनकी मार्केटिंग, सेल्स प्लस कुछ टेक्निकल इश्यूज ओके। जो मेरे सामने आते हैं, वो सारा ऑपरेशन मैं ही देखता हूँ। चलिए, तो आपको जैसे डायलेक्ट से बहुत मोहब्बत है, तो आपने जापानीज़ भी सीखी जब उनसे कन्वर्सेशन नहीं, करना होता है? जापानीज़ ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इंग्लिश सब लोग अंग्रेज़ी में बात करते हैं, ओके। तो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में एक मौका में आए। आपने ऐसे सवाल भेजे थे जिसको हमने देखा कि सवाल भी कुछ अलग तरीके से हैं, जो आज तक प्रोग्राम में एक मौका के लिए ऐसे सवाल किसी ने भेजे नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे जवाब मिलेगा इंशाल्लाह, आप मुतमईन होके जाएंगे। लेकिन प्रोग्राम में एक मौका में आने का क्या मकसद था? आपने क्यों सोचा कि चलो मैं जाता हूँ? क्योंकि आप इतने बिजी थे, आपने बताया, उसके बाद आपने फ़्लाइट का टिकट निकाला, आज हमारे प्रोग्राम आप एक मौका में आए, तो क्या रीज़न था? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड कमिंग? पता नहीं क्यों मैं ये बहुत बड़ी कमी महसूस करता हूँ अपनी कौम के अंदर, कि थोड़ा बहुत जो आदमी पढ़ लेता है या लाइफ में कुछ कर लेता है, वो मेन स्ट्रीम से अलग होने की कोशिश करता है, ओके। या अपने आप को अलग से दिखलाने की कोशिश करता है। राइट। मुझे ऐसा लगा कि हम अगर ऐसा अगर हम भी ऐसे एक्ट करते हैं तो अपनी कौम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ओके। चूँकि कौम ने हमको जो सबसे बड़ी चीज़ दी है, वो इस बात की तमीज़ दी है
کہ میں رائٹ اینڈ رانگ کو پہچان سکوں. رائٹ. اوکے. جب میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت مجلس میں بیٹھ کے ہم نے یہ تمیز سیکھی تھی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یعنی اس کا فیصلہ لینے کا طریقہ، طور طریقہ بھی اور اس چیز نے ہم کو پوری زندگی بے انتہا ہیلپ کی. اور آج آپ اتنی بڑی کمپنی کے کنسلٹنٹ. میں کنسلٹنٹ ہوں، اور آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کہ میں نے 40 سال سے مجھے یاد نہیں ہے کہ بزنس کرنے کے لیے بھی ہم نے کبھی جھوٹ بولا ہو. نیور. کبھی جھوٹ نہیں بولا. کبھی جھوٹ نہیں. چلیے امید ہے اور نہ ہی آگے آنے والے دنوں میں آپ بولیں گے. اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، تو آپ کی کامیابی، ایک آفیسر بھی ہیں چائنیز کمپنی میں، تو یہ آپ کی سچائی کی گواہی بھی دیتی ہے. جاپانیز کمپنی میں آپ جو ہیں ایک آفیسر بھی ہیں، تو یہ آپ کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. بہرحال آپ سوال پوچھنے کے لیے تیار ہیں آج؟ تو چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں بنگلور سے تشریف لا چکے ہیں کمار مہندی صاحب. لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کمار مہندی صاحب کے سوالوں کا جواب دینے کون آ رہا ہے. تو چلیے ہر دل عزیز ہم استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا حسین مہدی حسینی صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں الحمدللہ ساجد صاحب؟ الحمدللہ. کیسے ہیں کمار صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ چلیے مولانا صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام میں ایک موقع میں کئی بار آ چکے ہیں، اور آج الحمدللہ آپ ان کے سوالوں کا جواب دیں گے. انشاءاللہ. ان کے بارے میں بتا دوں، یہ کمار مہندی صاحب ہیں، جاپانیز کمپنی میں ایز اے آفیسر اینڈ کنسلٹنٹ کام کرتے ہیں، اور ان کے کئی سوال ہیں جو سوال بہت ہی الگ تلگ ہیں، جو ابھی تک پروگرام میں ایک موقع میں پوچھے نہیں گئے ہیں. بہت اچھا. جی تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کے جواب سے انشاءاللہ آج مطمئن بھی ہوں گے. تو بہرحال پروگرام ایک موقع میں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو دوسرا سیزن ہے، اور الحمدللہ یہ سیزن بھی کافی اچھا ہے، اپنے عروج پر ہے. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت پسند کی جاتی ہے تو اس کے چاہنے والے بھی بڑھ جایا کرتے ہیں. چونکہ ایک موقع کے دیکھنے والے بڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں سے ملنے کے لیے لوگوں کی درخواستیں بھی بڑھ رہی ہیں. جب درخواستیں بڑھ رہی ہیں تو پینڈنگ بھی ہو رہی ہے، جیسا کہ کمار مہدی صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ یہ بہت دنوں سے منتظر تھے کہ ان کو یہاں بلایا جائے، لیکن پینڈنگ میں ان کو رکھا گیا، اور آج جو ہے ان کو موقع ملا ہے. تو انشاءاللہ ایک موقع ان کے لیے بار بار موقع کا سلسلہ فراہم کرے. شکریہ. بہرحال آپ کی انتظار کی گھڑی ختم ہوئی ہے. اب وقت ہے کہ آپ جتنے بھی سوال آج آپ لے کر آئے ہیں انشاءاللہ آپ ضرور پوچھیں گے اور اس سے مطمئن بھی ہو کے جائیں گے. ہمارے صاحب اجازت ہے آپ کے پروگرام میں موقع شروع کریں؟ بسم اللہ. تو جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کمار مہندی صاحب جو اپنے سوالوں کو لے کر ایک موقع میں آ چکے ہیں، اور ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا حسین مہدی حسینی صاحب. آپ انتظار کریے، دیکھتے ہیں کہ کمار مہندی صاحب کس طریقے کے سوال جو ہیں مولانا صاحب سے کرتے ہیں. میں ملاقات کروں گا ان سوال و جواب کے سلسلے کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ معاف کیے، میں ٹھیک ہوں. خیریت سے ہیں؟ جی خیریت سے. تو آپ بنگلور سے تشریف لا رہے ہیں؟ جی ہاں. تو یہ بتائیے کہ آپ کا نام تو ماشاءاللہ کمار مہدی ہے، تو والدین نے آپ کا کیا نام رکھا تھا؟ والدین نے ہمارا نام قمر مہدی رکھا تھا. ہاں، میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یہ قمر ہی مہدی رکھا ہوگا. تو ہمیشہ قمر تو ایک کامن سی چیز ہے، قمر مانے چاند کے ہوتے ہیں، تو چاند میں بلندی ہے اور سکون بھی ہے. چاند تو ہر وقت نہیں نکلتا، سکون دیتا ہے. اور کمار کے معنی کیا ہوئے؟ شہزادہ. کمار کے مطلب شہزادہ ہوتا ہے. شہزادہ. تو شہزادہ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے اسٹیٹ، ایک چھوٹے سے ملک کے اوپر رہتا ہے، وہ بھی شہزادہ ہے. پتہ نہیں کنگ بنے گا کہ نہیں بنے گا، لیکن چاند تو ہمیشہ رہتا ہے. آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ہندوستانی تہذیب کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ قمر کو کمار کر دیں. جی. میں ہسٹری اور سوشل سائنس کا بہت اچھا طالب علم ہوں. یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس میں ایکسپرٹ ہوں، لیکن آپ کا شوق وہی ہے. میرا شوق ہے. اور سب سے بڑا یہ شوق ہے کہ
میں اپنا ہاتھ ایک ہیلپ کے ناطے اپنے قوم کے لوگوں تک میسج کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے آگے بڑھاؤں۔ تو قمر مہدی صاحب، یہ جو آپ کا جذبہ ہے، اس جذبے کے سپورٹ میں آپ کو کچھ قرآن کی آیت یاد ہوگی؟ میں نے قرآن پڑھتے ہیں آپ یا نہیں پڑھتے؟ جی، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ میننگ کے ساتھ پڑھتے ہیں یا ثواب کے لیے؟ میں انگلش میں ہی قرآن پڑھتا ہوں۔ اچھا، تو قرآن میں ایک آیت ہے جی، کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم مدد کرو، تعاونوا، مدد کرو جی، لوگوں کی۔ کیسے مدد کرو؟ جی، تو ان کو نیکیوں سے ان کی مدد کرو۔ جی، تو ہیلپ کے لیے ایک قانون قرآن کا یہ ہے کہ مدد کرو تو اسلحہ دے کے مدد مت کرو، جی، سپورٹ کرو تو جان لیوا بم، ایٹم بم اور میزائلیں دے کر کے ہیلپ نہ کرو۔ جی، تعاونوا علی البر والتقوی، مدد کرو تو اچھائیوں کے راستوں سے مدد کرو، اور مدد کرو تو شراب کی بوتلیں بھیج کے مدد مت کرو، جی، بلکہ تقوی کے ساتھ مدد کرو۔ جی۔ تو بہت اچھا جذبہ آپ کا ہے کہ آپ نے اس جذبے کو زندہ رکھا، جس کی تائید قرآن مجید کر رہا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، پھر آپ آج کے لیے کیا سوالات لے کے آئے ہیں؟ میرا ایک سوال بہت اہم ہے کہ ہمارے لیے ہمارا جلوس بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ ایک ڈیمانسٹریشن ہے باہر کی دنیا کو یہ دکھلانے کے لیے کہ ہمارے امام سچائی کی راہ پہ چلتے ہوئے بے قصور مارے گئے، جس کا انصاف ابھی تک ہمیں نہیں ملا۔ ہم وہ ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں، لیکن آف لیٹ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے جلوسوں میں ہائر مڈل کلاس ایبسنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے، اور ہمارے مولانا حضرات بھی جو ہیں وہ جلوس میں ماتم کے لحاظ سے پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے جو اسٹریٹ کے بچے ہیں وہ انجانے میں، چونکہ ان کو نالج نہیں ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ کبھی کبھی ہنسنے لگتے ہیں، کبھی کبھی پان کھا کے جلوس میں چلتے ہیں، کبھی کبھی لوگوں سے یہ شکایت ملتی ہے، ہمارے جیسے لوگ ایجوکیٹڈ، ویل مینرڈ، چائے کی کپ میں یہ بیٹھ کر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے بہت زیادہ لفنگئی ہو گئی ہے جلوسوں میں، شب داری کو لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے۔ لیکن اگر میں کبھی اس جلوس میں اور شب داری میں جاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں ہمارا اپر مڈل کلاس، سو کالڈ سمجھ گیا، اپر مڈل یعنی کلاس، آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے درمیان اپر کلاس ہے وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے نہیں۔ اس کی ایک وجہ دیکھیے کہ اگر اپر کلاس نہیں آتا تو ایک خاص چھوٹی سی چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، آدمی کے اندر ہونا چاہیے خاکساری، تواضع۔ آپ نے یہ دیکھا جو درخت پھل دیتے ہیں انہی کی شاخیں جھکتی ہیں، اور جن درختوں میں پھل نہیں ہوتے وہ جھکتی نہیں، وہ تنی رہتی ہیں۔ تو یہ آج جو ہائر کلاس کے لوگ اور وہ بڑی پوسٹوں والے لوگ جو مجلسوں میں نہیں آ رہے ہیں، وہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم سے تو آراستہ ہو گئے،
مالی طور سے ان کو یقیناً سپورٹ مل گیا دنیا کا، لیکن دیکھیے احترام روح سے ہوتا ہے، جسم سے نہیں ہوتا۔ اگر روح آدمی کے اندر ہے تو گردن جھکائے گا، لیکن جب روح ہی نہیں ہے تو مردہ پڑا رہے گا، اکڑا رہے گا۔ روح جھکاتی ہے، روح ہلاتی ہے، روح انسان کو زندگی دیتی ہے۔ جب روح نہیں ہے تو آدمی اکڑا رہے گا، مردہ پڑا ہوا ہے ادھر ادھر۔ تو یہ جتنے بھی ایسے افراد ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کر چکے ہیں، لیکن ان کے اندر روح اسلامی نہیں ہے، اور وہ روح اسلامی اگر حاصل کرنا چاہیں تو آپ جیسے بنیں گے۔ آپ بھی تو ایک اپر کلاس میں پہنچ چکے ہیں، اگر روح اسلامی ہے تو آپ جیسے بنیں گے، اگر روح اسلامی نہیں ہے تو پھر وہ گرتے جائیں گے، اونچے نہیں ہوں گے۔ پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جیسے افراد جب ایک موقع میں آئے ہیں اور آپ کا یہ پروگرام 30 ملکوں میں دیکھا جائے گا، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو افراد، جو بھی فرد اور جو بھی ہماری قوم کے اوپر ہو گئے ہیں، ذرا وہ اخلاقی طور سے اپنے اندر کچھ جمع کریں۔ دیکھیے جب کسی پولیتھین میں سامان ہوتا ہے تو وہ جھوکی ہوئی ہوتی ہے، اور جب اس میں سامان ہی نہیں ہے تو ہر ہوا کے جھوکے سے وہ ہلتی رہتی ہے۔ تو ہمارا معاشرہ اس وقت جہاں کے اوپر دنیا ہے وہاں دین نہیں پایا جاتا۔ جب دین پایا جائے گا تو وہ کبھی بھی مجلسوں سے ایبسنٹ نہیں ہوگا، جلوسوں کی توہین نہیں کرے گا، چاہے وہ اپر ہوں یا عوام ہوں۔ آپ نے کہا کہ جلوسوں کے اندر کچھ پان کھا کے آتے ہیں، تو پان کھانے کے معنی یہ ہیں کہ ان کو ابھی عظمت اہل بیت نہیں معلوم ہے۔ اگر عظمت اہل بیت معلوم ہو جاتی تو قطعاً وہ پان نہیں کھاتی۔ عاشور کا احترام ہے، امام حسین کا احترام ہے۔ حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ عاشور کا دن وہ ہے جب زمین سے آسمان تک ملائکہ، سردار جنت کی شہادت ہے، اس دن ملائکہ بھی آہو بکا کر رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں اہل بیت نے بتایا کہ فاقہ کرنا، روزہ نہ رکھنا۔ فاقے کے معنی یہی ہیں کہ تم کھاؤ پیو نہیں۔ تو کوشش یہ کریں، آپ بھی کوشش کریں، ہم لوگ ون کے چینل کے تھرو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ حقیقت اہل بیت لوگوں کے سامنے آئے، اور جب حقیقت اہل بیت لوگوں کے سامنے آئے گی، عظمت اہل بیت آئے گی۔ جب تک آدمی، دو عظمتیں ہوتی ہیں، ایک عظمت ہوتی ہے احترام سے، ایک عظمت ہوتی ہے خوف سے۔ ڈرتا آدمی سانپ سے بھی ہے، اس کے سامنے بھی ڈرے گا، لیکن آدمی ڈرتا علمدار کے علم سے بھی ہے۔ لیکن وہاں احترام شامل ہے، یہاں جان کی سلامتی اور خوف شامل ہے۔ مولانا صاحب، میں اس سوال کے ذریعے ایک ذہنوں میں ایک بات لانا چاہتا ہوں، ابھی تک نہ جانے کیوں ایسا نہیں ہوا، کہ چاہے بامبے ہو، چاہے بنگلور ہو، چاہے دہلی ہو، کسی بھی جگہ ہم نے مسجد میں نماز پڑھانے والے مولاناؤں کا کوئی فکسڈ اسکیل نہیں دیکھا۔ ہم خود تو یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم جب کوئی نوکری میں جائیں تو وہاں ہمارے ضرورت کے لحاظ سے ہمیں سیلری دی جائے، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کے لحاظ سے ان کو الاؤنسز ملے، ہمارے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے ہمیں رہنے کے لیے گھر ملے، اور ہمارے آنے جانے کے لیے ہمیں کنوینس ملے۔ لیکن مولانا حضرات جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے دور دور سے آتے ہیں اور بڑے بڑے شہروں میں آ کے بستے ہیں، اور مذہب کو ہمارے بچوں تک پہنچاتے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری وہ نبھا رہے ہیں، ان کا کوئی بھی اس طرح کی فیسلٹی، کوئی بھی ان کا فکسڈ عمل اسکیل کسی بھی سٹی کے گریڈ کے حساب سے اویلیبل نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ہم 21 سینچری میں ہیں، اور مولانا حضرات بھی ہماری طرح انسان ہیں، اور ان کی بھی ضروریات ہیں، اور ان کو بھی ضروریات کے حساب سے ساری چیزیں
ہمیں مہیا کرانی چاہیے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اتنے بدحال ہیں. ہم اس وقت بدحال کیوں نہیں ہوتے جب اپنی لڑکیوں کی شادی میں ہم 20 طریقے کے کھانے رکھتے ہیں, آدھے کھانے ویسٹ ہوتے ہیں, ہم ان کو وہ چیزیں دیتے ہیں اور اتنی بری طرح سے پیسے کا مظاہرہ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں ہماری اپنی بات آتی ہے. لیکن جہاں پر قوم کی بات آتی ہے, جو آدمی ہمیں قوم لیڈ کر رہا ہے, اگر اس کے اندر کوالٹی نہیں ہوگی, اگر وہ کوالٹی لائف نہیں جیے گا, تو وہ ہمیں پراپرلی کیسے لیڈ کر سکتا ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی کمار صاحب، مگر آپ نے اپنے درد دل کو جو بیان کیا تو ون نے اس کو پہنچا بھی دیا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ دوسرے مذہب کے اندر پوپ ہے، اس کو ساری سہولتیں فراہم ہیں جی، اور دوسرے مذاہب کے اندر جو ان کے مذہبی رہنما ہیں ان کے لیے ساری سہولتیں فراہم. اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ بے کسی اور بے بسی کا جو اندازہ دیکھنے میں آتا ہے، جو حالات ہیں وہ مسجدوں اور دین کے خدمت گزاروں کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس کا جواب صرف وہی ایک آیت ہے جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائی تھی کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. آج جو ہماری قوم کے اندر جو صاحبان ثروت ہیں، صاحبان دولت ہیں، وہ اپنے تعاون کو صحیح جگہ کے اوپر صرف نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ اپنے سرمایے کا صرف یہ نہیں کہتا، صرف اور صرف وہ اپنے سرمایے کا 20% بھی دین کے کام میں لگا دیں تو مسئلہ دین کا سدھر جائے گا. چونکہ ہمارے یہاں سرمایہ دار پابند دین نہیں، پابند دین نہیں. ایک جو غریب ہیں ان میں شوق ہے مگر ان کے پاس حیثیت نہیں ہے. یہ جو بھی آپ نے بات کہی بالکل صحیح بات کہی ہے کہ اپنے اسٹیٹس کے اظہار کے لیے بے پناہ دولت کو خرچ کر رہے ہیں. وہ شادیوں کے اندر جو لے رہے ہیں وہ نہ جانے کتنے پیسوں کو صرف کر رہے ہیں، لیکن جس نے ان دونوں کے درمیان رشتہ حلال پیدا کیا ہے اس مولوی کو نہیں دیتے. تو یہ قوم کی بے حسی ہے. بہرحال آپ کی یہ بات ون چینل کے تھرو پہنچ گئی ہے اور شاید اب آنے والے دنوں میں قوم اس نقطے کی طرف متوجہ ہو کہ جیسے اور مذاہب کے رہنما، پیشوا، پوپ وغیرہ زندگی کی تمام سہولتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے اس اسلام کے رہنماؤں کو بھی بالخصوص وہ لوگ جو دین کی خدمت شب و روز کر رہے ہیں ان کے لیے وہ سہولت فراہم ہو. انشاءاللہ آپ کی بات قوم تک پہنچ گئی ہے اور آئندہ اس کی طرف قوم متوجہ ہوگی. شکریہ مولانا صاحب. اسی سے جڑی ہوئی ایک دوسری بات میرے ذہن میں مطلب ہمیشہ سے آئی کہ آخر جس طرح سے ہم نے میوزک کو اپنے یہاں بینڈ کیا اور بہت کامیابی کے ساتھ، آج ہم کسی بھی شادی میں، اپنی کسی بھی تقریب میں یہ نہیں دیکھتے کہ میوزک ہوتی ہے. ہم جہیز جیسی چیز کو بینڈ کیوں نہیں کرتے اور ہم یہ کوشش اپنے تئیں کیوں نہیں کرتے کہ 50 لڑکے 50 لڑکیوں کی ایک ساتھ میرجز ہوں اور ان کے سارے ایکسپینسز، کھانے کے پینے کے، وہ ساری جو ہے مطلب 50 فیملیز وہ شیئر کریں. اور اس میں اگر ہمارے علماء آگے بڑھ کر اس چیز کو لاگو کریں تو میرے خیال سے 70% بچیوں کی اور ان کے ماں باپ کی پرابلم سالو ہو سکتی ہے. چونکہ یہ اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ میں نے محسوس کیا بنگلور میں، میں نے محسوس کیا دہلی میں، ان جگہوں پر پیسے کی روا روی سے
آپس میں ڈائیورسز بہت زیادہ ہو گئے، اتنے زیادہ ڈیورس ہو گئے ہیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں تھے وہ اب ہو رہا ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس میں ایسا دیکھیے اس میں مسئلہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے پیش کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہیز کی لعنت سے قوم کو بری ہونا چاہیے. جہیز کی لعنت تو اس یہاں کے اوپر بھی وہی ایک روح کام کر رہی ہے. جہیز ہمارے اہل بیت کے ماننے والوں کے نزدیک نہیں تھا. جہیز ہم نے دوسری قوموں سے سیکھا ہے. ہمارے یہاں جو جہیز کا کنسپٹ تھا اور جو اس کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی کی زندگی معیار نہیں ہے، معیار ہے تو فقط اہل بیت کی زندگی معیار. فاطمہ زہرا کا جب عقد ہو رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سے پوچھا کہ آپ کے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ تو جو مہر کے لیے سامان فراہم کیا اس کا ہاف پیسے ام المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فراہم کیے تھے، جو رسول اللہ کو دیے. پیغمبر نے لوگوں سے وہ سامان جہیز فراہم کیا. جہیز ایک عمل سنت ہے. جب آدمی اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ ساری سہولتیں فراہم کرنا چاہتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ پھر وہی ہوا کہ اسلامی تعلیمات سے محرومی نے قوم میں لالچ پیدا کر دی اور لڑکوں کے اندر حرص اتنا پیدا کر دیا ہے، گاڑی کی تمنا، فلیٹ کی تمنا، ڈپازٹ کی تمنا، یہ ساری تمنائیں اور زیورات کی تمنا. اور نہ فقط یہ تمنا لڑکے میں ہے بلکہ لڑکے کے ماں باپ میں بھی ہے. اور جب ماں باپ لڑکوں کو اپنے پڑھا رہے ہیں تو اب میں کیا کہوں، ایک مصرع کسی نے کہا تھا، لڑکے کو چیک سمجھ لیا اسٹیٹ بینک کا، ہے نا. بس پڑھانے جو لگے تو سمجھ لیا کہ بس ہم نے پڑھا دیا ہے، اب تو یہ چیک ہے، اب ہم جہاں چاہیں گے جس گھر میں چاہیں گے بھنوا لیں گے. تو یہ ایک فکر ہے جو اسلامی نہیں ہے. اسلامی فکر یہی ہے کہ جہیز کا آدھا انتظام لڑکا خود کرے، مہر کی رقم سے دے دے لڑکی والوں کو. اب ایک چیز جو آپ نے فرمائی ہے کہ اگر مشترکہ شادیاں ہوں تو مشترکہ شادیوں میں دیکھیے دو چیزیں ہیں. مشترکہ شادیاں ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ سلسلہ ترقی نہیں کر رہا ہے. ترقی نہ کرنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مشترکہ شادیاں 50 شادیاں ہو رہی ہیں اور 25 ہو رہی ہیں اور 10 مختلف جگہوں کے اوپر ہم بھی ایک آدھ میں شریک ہوئے، لیکن یہ شادیاں فقط غریبوں کے لڑکیوں کی ہو رہی ہیں. لہٰذا جو غریبوں کی لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے اندر ایک اگر کوئی غریب ہے، غیرت مند ہے تو شامل بھی نہیں ہونا چاہتا، اور اگر بالکل ایک ایسا غریب ہے جو کر نہیں سکتا ہے وہ مجبوراً اس عمل میں شریک ہو رہا. اگر اس سلسلے کو فروغ دینا ہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے اندر ضرورت ہے کہ اجتماعی شادیاں امیروں کی لڑکیوں سے شروع ہوں. جب امیروں کی لڑکیاں اس طرح سے آئیں گی، مثلاً 10 امیر کی لڑکی بھی ہے اس میں، 20 عدد غریب کی لڑکی بھی ہے، تو اب لوگوں کے ذہن میں کہ نہیں تو سب تو برابر ہیں. جیسے صف مسجد کے اندر جو پہلے پہنچ گیا اس کے اندر اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ہماری مسجد کا واچمین ہے یا بہت بڑا کوئی آدمی ہے. جس کو جہاں جگہ مل گئی وہ وہاں کے اوپر. اگر یہ ٹینڈنسی اور یہ ذہنیت پیدا ہو جائے کہ اجتماعی شادیاں جب ہوں گی تو اس میں امیر اور غریب دونوں کی لڑکیاں مساوی اور برابر سے شامل ہوں گی. عقد جو امیر کا ہوگا وہی اسی انداز سے ہوگا، غریب کا ہوگا. یہ سسٹم چلانے کی کوشش کی گئی لیکن امیر آگے نہیں بڑھتے. امیر اپنے اسٹیٹس کو گرانا نہیں چاہتے ہیں، غریب اپنا اسٹیٹس اونچا نہیں کر پا رہا ہے. لہذا اجتماعی شادیاں بہت اچھی ہوتی اگر اس میں دونوں اپر اور لوور دونوں کلاس شامل ہو جائے تو یہ آگے بڑھ جائے گا، سلسلہ آگے بڑھ جائے گا. اسی سے جڑا ہوا ایک بہت اہم جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بہت تعجب کی بات ہے کہ آج تک ہمارے مدرسے کمپیوٹرائز نہیں ہوئے. یہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم اپنے مدرسوں کے ذریعے اگر سپوز کیجئے کہ میرے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
اگر میں اپنے مدرسوں کو کمپیوٹرائز کر دوں، اگر میں یہ بولوں کہ اس مرتبہ محرم میں ہم کو ایک دن کے حصے کے برابر، صرف ایک دن کے حصے کے برابر جو بھی اماؤنٹ ہے وہ ہم کو کمپیوٹر کے نام پہ مدرسے میں دینا ہے، کم سے کم ایک مدرسے میں 10 کمپیوٹر ہونے چاہیے۔ اگر 10 کمپیوٹر ہوں تو ہم اس میں بہت آسانی سے فارمیٹنگ کر کے، بہت آسانی سے سروے کر کے، چونکہ ہمارے یہاں یہ جامع مسجد میں ہر جمعے ماشاء اللہ سے سارے لوگ آتے ہیں، اگر ان کو پتہ یہ چل جائے کہ جمعہ مسجد میں کمپیوٹر لگا ہوا ہے اور مدرسوں میں کمپیوٹر لگا ہوا ہے، اس میں صرف یہ انرول کرنے کی بات ہے کہ ہماری فیملی ہے، اس کا انکم یہ ہے، ہمارے 2 بچے ہیں، یہ اس کلاس میں پڑھتے ہیں، ان کا سال میں ایک مرتبہ اگر ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ کر کے یہ پوٹینشیل پتہ کر لیں کہ ہمارے شہر میں یہ بچے ہیں جو ڈاکٹر بننے کے لائق ہیں، یہ بچے ہیں جو انجینئر بننے کے لائق ہیں، یہ بچے ہیں جو کمپیوٹر سائنس پڑھیں گے، یہ بچے ہیں جو آرٹس میں بہت اچھے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی انجینئر بنے۔ تو اگر اس طرح کی فارمیٹنگ ہو جائے اور ہمارے سامنے میرے بچوں کے پوٹینشیل آ جائیں تو ہم ان کو ایک اچھے رستے پہ فنڈ کر کے اس میں سے 5 بچے 10 بچے چھانٹ کے ان کو لگا سکتے ہیں، لیکن ہمارے مدرسوں میں کمپیوٹر نہیں ہے۔ ابھی شاید آپ کو اس کی اطلاع نہیں ہے، ہمارے مدرسوں میں کمپیوٹر بہت بڑا سرمایہ نہیں ہے، کمپیوٹر جو ہیں وہ موجود ہیں، نہیں، لنک نہیں ہے۔ ہاں لنک نہیں ہے، یہ بات ہے، میں لنک کے لیے کام ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ابھی ہم بہت سے دیہاتوں سے جڑے نہیں ہیں، ہماری ساری کی ساری آبادی شہروں میں زندگی نہیں گزار رہی ہے، بہت سی ہماری آبادی دیہاتوں میں موجود ہے۔ ہم جب دیہاتوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارا سسٹم دیہاتوں تک نہیں پہنچا ہے، یہ ہمارے ملک کی ترقی نہیں ہے، تو یہ سسٹم ابھی ہمارے یہاں سویا نہیں ہے، جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مردم شماری ہو رہی ہے کہ آیا کتنے ہیں ہمارے ہاں تعداد شیعوں کی، کتنے بچے ہمارے ہاں، کس بہت سے ایسے سسٹم چلائے جا رہے ہیں لیکن شہروں سے آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ مثلاً اگر آپ خود اپنے ایریے کو کمپیوٹرائز کرنا چاہیں بنگلور کو، تو صرف بنگلور میں شہر بنگلور نہیں ہے، دیہات بھی تو ہیں، نہ جانے کتنے دیہات ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک ٹیم درکار ہے، اور جب ٹیم ورک ہوگا، ٹیم ورک کے اخراجات کا وہی سسٹم ہوگا جو سسٹم شریعت نے بتایا ہے، اگر وہ سسٹم ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کوشش کیجئے اپنے سسٹم کو وہاں شروع کیجئے، بنگلور اور بنگلور کے ارد گرد، اور اس سسٹم کو آپ لائیے، ہم وین کے چینل سے اپنے تمام ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں جو بھی کوشش آپ کر کے آپ اپنے وہ سسٹم کو بنائیے، آپ اپنے شہر بنگلور سے شروع کیجئے، ہم اسے گلے لگائیں گے، ون کے اوپر لائیں گے، اور اس کے بعد سے پورے اپنے معاشرے میں اس سسٹم میں اس کے بعد سے کھلے ڈیبیٹ رکھیں گے آپ سے کہ آپ جو لوگ آپ سے پوچھ اس کی کمزوریاں بتا رہے ہیں آپ اس کو بھی نظر میں رکھیے، جو لوگ آپ کو اچھائیاں بتا رہے ہیں آپ اس کو شامل کیجئے، اس لیے کہ صرف پانی کا برسنا کمال نہیں ہے، سیو کرنا بھی تو کمال ہے۔ ہر پانی جو ہے برس کر کے کارآمد نہیں بنتا، نالوں میں بہہ جاتا ہے، 5% 10% کام آتے ہیں، سارا پانی جو برسات کا برس رہا ہے وہ ٹینکوں میں سیف نہیں ہو رہا ہے، جھیلوں میں سیف نہیں ہوتا۔ تو آپ کو کھلی ڈیبیٹ ہم یہاں پر آپ کے لیے رکھیں گے، آپ آئیے، آپ بنگلور سے شروع کیجئے، آگے ہم بڑھاتے ہیں انشاءاللہ اس ون چینل سے آپ کے سسٹم۔ یہ ایک بہت ہی ضروری تجویز ہے، لنک میں قبول کروں گا آپ کی تجویز کو۔ آپ پہلے شہر بنگلور سے اس کے پورے ایریے کو کور کر لیجئے، اور جو نیٹ ورک آپ بنا رہے ہیں اس نیٹ ورک کو یہاں لائیے، ہم اس کے اوپر آپ سے ڈیبیٹ کریں گے اور اس کے بعد سے پھر آگے بڑھیں گے۔
اس سے جڑا ہوا ایک اور سوال تھا، وہ یہ ہے کہ بے انتہا افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے کبھی بھی اپنے اتنے بڑے جو ہماری چیریٹی ہمارے بزرگ چھوڑ کے گئے ہیں وقف کی، بلین آف ڈالرز، مطلب اگر میں صرف کلکتہ کا اگر ہم وقف آپ کے سامنے رکھیں جو وہاں پر بڑے بازار میں ہے، تو لگ بھگ ایک امام باڑے کے انڈر میں 200 دکانیں ہیں، اور ہم بلیو نہیں کریں گے جب یہ بات رکھ رہے ہیں کہ نیشنل لیول پہ ایک بھی ہمارے لیڈرز ایسے نہیں ہیں. لیڈرز سے میرا مطلب پولیٹیکل لیڈرز سے نہیں ہے، لیڈرز سے میرا مطلب مولانا حضرات سے ہے، چونکہ ہم انہی کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں، چونکہ ہم نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیکھا ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کے ہاتھ میں جو کچھ ہمارے بزرگ کہیں بھی چھوڑ کر گئے ہیں، وہ چاہے بنگلور ہو، چاہے الہ آباد ہو، چاہے بامبے ہو، چاہے دہلی ہو، ہر جگہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کو برباد کر دیا. اب آپ تو جو بات کہہ رہے ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کی تو شاید اطلاع میں بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اوقاف کتنے ہیں. ہم آپ سے عرض کریں، خود آپ دیکھیں کہ بہت سے، آپ بھی جانتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا اس وقت، آپ بھی جانتے ہیں کہ لیز کی مدت ختم ہو گئی، لیکن آج وہ 5 اسٹار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ، بالکل سمجھ گئے، کہیں باہر کا نہیں، آپ کے ارد گرد کی بات ہے. سمجھ گئے کہ وہ وقف لیز کے اوپر ختم ہو گیا. اگر آج وہ صرف ایک آزاد ہو جائے تو بتائیے آپ کے ارد گرد کے شیعوں کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی. اسی طرح سے آپ چلے جائیے لکھنؤ کے اوقاف کو دیکھیے، آپ کلکتہ کے اوقاف کو دیکھیے، آپ پٹنے کے اوقاف کو دیکھیے. پٹنے کے کا ایک ایسا بڑا وقف ہے جس کے اوپر ایک ایسا، یعنی افراد ایسے بیٹھ گئے ہیں جونک کی طرح سے کہ جو ناک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو چھوڑ نہیں رہے ہیں. ایک صاحب نے دھمکی دی کہ اگر آپ اپنا قد چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیجئے. یعنی جو ٹرسٹی ہے اس نے جس کو رکھا اس نے ہٹانا چاہا تھا، تو انہوں نے دھمکی دی اگر آپ اپنا قد چھوٹا کرنا چاہتے ہوں تو بتائیے، یعنی میں آپ کا سر کاٹ دوں گا. تو اب آپ بتائیے کہ جب وہ ہمارے اوقاف کے اوپر اس طرح سے بے دین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو رامپور کے وقف کے اوپر کیا برا حال ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اوقاف کے اوپر بے دین لوگ بیٹھے ہیں. ہم لوگ اگر کوشش بھی کرتے ہیں تو کوشش کرنے میں ایک چیز یہ ہے کہ مقدمہ دائر کیجئے، اور جب مقدمہ دائر ہونے کی بات آتی ہے تو 2-3 نسلیں تو گزر جائیں گی فیصلہ ہوتے ہوتے. نہیں، اپنے لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہیں وہ اگر سدھر جائیں، وہ جو اپنے لوگ، شکایت ہم کو دوسروں سے نہیں ہے، شکایت ہم کو بھی نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اپنے جو بیٹھے ہیں وہی دین نہیں رکھتے ہیں. اگر وہ دیندار بن جائیں تو وقف کا مسئلہ بھی ہے، جو ہے مسجدوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہندوستان کے لیول پہ صرف 100 مشہور مولاناز اس عاشورے میں کھڑے ہو جائیں یا اس محرم میں کھڑے ہو جائیں تو یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے، یہ ایک اتنا بڑا حق کا کام ہے کہ جس سے لاکھوں بچوں کی زندگی، لاکھوں بچوں کی پڑھائی، لاکھوں بچیوں کی شادی اور ہماری پوری معاشیات، مگر آپ کیا کریں گے جب ہمارے قبضے میں مولانا کلب جواز صاحب نے آواز نہیں اٹھائی؟ اٹھائی. ان کی آواز کے اوپر انہیں کامیابی کس حد تک، کس زحمتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. یقیناً
ان پہلوؤں میں مشکلات زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ دوسرے پہلو سے قوم کو جلدی جلدی جو ہیں وہ اونچا کر سکیں تو وہ یہ ہے ایک طریقہ جو پہلے رائج کیا گیا تھا کہ ہر آدمی جو گورنمنٹ ملازم ہے 1 روپے فقط ایک دن وہ ایک ایسے سینٹر کے اوپر جمع کر دے، 1 روپیہ۔ مولانا صاحب، پچھلے وقت سے تنگ آ کر جی جن لوگوں نے نئی شروعات کی، میرے آنکھوں کے سامنے جن لوگوں نے نئے اسکول کھولے، عام لوگوں سے پیسہ لیا گیا اور وہ انسٹیٹیوشن شروع کیا گیا، وہ انسٹیٹیوشن آج برباد ہو گیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ نئی شروعات کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ساری جو بھی نئی شروعات کریں گے اس میں کوئی نہ کوئی بیٹھ جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنے علماء ہیں اگر وہ بیٹھ کے ایک کونسل بنائے آل انڈیا لیول پہ اور جو سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھیں، ریجن کے حساب سے ہو، وہ کونسل باقاعدہ الیکٹڈ ہو، کسی عام شیعہ کو اس بات کی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہم سے پوچھا نہیں گیا۔ ہمارے ہاں ہے، ایسا نہیں ہے، مجلس علماء ہند ہے، اور اس کی مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے ہاتھ کھلے تو ہونے چاہیے ہمارے ہاں۔ مثلا اب آپ کی ضرورت کے لیے آپ کے یہاں کے علماء کافی ہیں، آپ کی ضرورت کو وہ پورا کر سکتے ہیں۔ ہم ہر علاقے کے علماء کو اسی علاقوں کے سدھارنے کے لیے اگر معین کر دیں، وہاں کے لوگ کتنا ان کا تعاون اور سپورٹ کریں گے؟ کرے گا کوئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم کے لوگ، دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ جب ایران میں انقلاب نہیں آیا تھا تو عالم کے پاس پاور نہیں تھا، اور جب پاور آئے گا تبھی اصلاح ہوگی۔ اس وقت آپ کوئی ایسا کام جس میں پاور کی ضرورت ہو وہ ہم لوگوں کے پاس نہیں آ سکتا۔ اگر مثلا کسی نے حساب نہیں دیا وقف کا، تو وقف کا جب حساب نہیں دیا تو ہم وہ کہہ سکتا تم کون ہو، لیکن جب پاور ہوگا تو پاور کے بعد سے آدمی حساب پوچھے گا بھی، جیل میں بھی ڈال سکتا ہے، اس سے اس کے بینک کو سیز بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن جب پاور نہیں ہے تو ان موضوعات کو کوشش یہ کیجئے کہ آپ اپنے شہر کے عالم سے باقاعدہ رابطہ رکھیے اور کہیے بھائی دیکھیے یہ ہمارے شہر کے خامیاں ہیں، ان خامیوں سے ہم اپنے شہر کو پہلے پاک کریں، پاک کرنے کے بعد سے اسی سسٹم کو ہم دوسرے شہروں میں نافذ کرنے کی۔ حیدرآباد میں کم ہے وقف، بنگلور میں وقف کم ہے، پٹنے میں کم ہے، لکھنؤ میں کم ہے، بنارس تو خیر چھوٹا شہر ہے وہاں پر وقف کم ہے، اوقاف بے شمار ہیں، لیکن ام المومنین کو جب پاور ملا تب انہوں نے کام۔ خدا جو ہے وہ فقط رحمان و رحیم نہیں ہے، قہار و جبار بھی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے، میں اپنے الہ آباد کی بات کر رہا ہوں، ابھی کم سے کم 25 لوگ ہمارے ایسے ہیں وہاں پر، انکلوڈنگ می، کہ جس کو وہاں کے جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں، جو ہمارے ہی لیڈرز کے ساتھ مل کے انہوں نے پورے امام باڑے کے اوپر قبضہ کر کے اس میں مارکیٹ بنا کے، باقاعدہ مارکیٹ بنا کے، اور سارے تاجروں کو بیچ دیا۔ وہ تاجر بھی ہمارے قوم کے نہیں ہیں، مجھے معلوم ہے، آپ کو 1-2 شہر کی بات ہے، ہمیں پورے ہندوستان کی اس کی خبر ہے کہ یہ ہو رہا ہے، مگر میں نے کہا کہ اس کام کو کی روک تھام کے لیے ہم کو پاور کی ضرورت ہے۔ وہ پاور ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا ہم چیختے ہیں، ہم کہتے ہیں بیچنے والوں میں دین آنا چاہیے، خریدنے والوں میں دین نہیں ہوگا، وہ کوئی بھی مذہب کا خرید لے گا، لیکن جو بیچتا ہے وہ اپنے مذہب کا ہے۔ ہمارے مذہب کے لوگوں میں دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دین زندہ ہو جائے گا وہ کبھی نہیں بیچیں گے، دین زندہ نہیں ہے لہذا بیچ رہے ہیں۔ لہذا قوم میں پہلے وہ جس جگہ سے پانی کی لیکیج ہوتی ہے وہیں مٹی نہیں ڈالی جاتی، پہلے ہول کیا جاتا ہے، اس پائپ لائن کو صحیح کیا جاتا ہے۔ آج ہم وقف بکتے ہوئے وقف کو دیکھ رہے ہیں، لیکن بیچنے والے کے
دل کی گہرائی میں جو بے ایمانی ہے اس بے ایمانی کو نہیں دیکھ رہے، وہاں پر اگر ایمان ڈال دیں کام آگے بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ آگے چلیے۔ اب محرم کے اس سے میں صرف ایک سوال آخری میں کرنا چاہوں گا کہ آنے والے محرم کو میں چاہوں گا کہ ہمارے علماء یزید نہیں، ہمیں یزیدیت سے چھٹکارا دلائیں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پیسے کا دکھاوا، پاور کا دکھاوا، جو یزیدیت کی پہچان ہے، جو کسی طرح سے ہمارے قوم میں بیک ڈور سے یا کتنی بھی ڈور سے گھس گئی ہے، میں چاہوں گا کہ اس محرم میں، محرم کا مطلب میرا 40 ڈیز کے پورے محرم کے جتنے بھی پیریڈ ہیں اس میں پلیز آپ لوگ ون چینل کے تھرو، آپ بھی مولانا صاحب پلیز آگے آئیے اور ہم ماتمدار ضرور آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم کو اپنے قوم میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے جو بولتے تو ہیں کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں، جو پاور کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ہم لگ بھگ ہماری سچویشن ویسے ہی ہو گئی ہے جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے چلے تھے تو اپنے بھائی عبداللہ سے کہا تھا کہ میرا دم گھٹتا ہے، مجھے لوگوں کو آزاد کرانا ہے، مجھے اپنے نانا کی قوم کو آزاد کرانا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یزیدیت سے چھٹکارا چاہیے، یزیدیت سے چھٹکارا پانے کے لیے وہی اقدام کرنا چاہیے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا، تبھی تو چھٹکارا ملے گا۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں نکل رہا ہوں نانا کے امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں اور کچھ نہیں، ہمارا مقصد ہے کہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ جب وہ قرآن کا حکم نافذ ہوگا تبھی تو اصلاح ہوگی۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ جب وہ پیغمبر کا حکم معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہوگا، یعنی اصول دین صحیح ہو جائیں، فروع دین صحیح ہو جائیں۔ فروع دین کے اندر جب وہ محرم آئے گا تو ضرورت ہے کہ حقوق ہمسایہ بیان کیا جائے۔ محرم جب آئے تو معلوم ہوا کہ جو ابھی آپ نے بات کہی تھی کہ طلاقوں کی کثرت ہو رہی ہے، حقوق شوہر اور زوجہ بیان کیے جائیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، یزیدیت سے رہائی چاہیے، تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ظلم کس کو کہتے ہیں، ظالم کس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کرنا چاہیے کہ خود حسین ابن علی علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے، یعنی ہماری پوری گفتگو ایک ہی پوائنٹ کے اوپر رہے گی، اصول دین اور فروع دین، جس کو کہ امام نے بیان کیا ہے۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا 40 دن تو کچھ بھی نہیں ہوتے، پوری عمر اگر اہل بیت کو فلسفے کو بیان کیا جائے تو بھی کم پڑیں گے۔ لیکن ٹھیک ہے، دیکھیے دونوں طرف سے تالی بجتی ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ ساری ذمہ داریاں ممبر پر جانے والے کی نہیں ہوتی، کچھ ذمہ داریاں وہ ہوتی ہیں جو بانی مجلس کی ہے، کچھ ذمہ داری وہ ہے جو سننے والے کی ہے۔ اگر بانی مجلس اپنے گھر ایک بچے کے لیے ٹیوٹر کا انتخاب کرتا ہے تو صحیح انتخاب کرتا ہے کہ ہم اپنا بچے کو پڑھانے کے لیے ٹیوٹر ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ تو اگر اس کے اندر یہ شناخت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی ایک سالانہ مجلس کے لیے جس کو بلا رہے ہیں یہ پیغام دے رہا ہے یا اہل بیت کا پیغام بگاڑ رہا ہے، تو معلوم یہ ہو کہ بانی مجلس جو ہے وہ ہمارا سپورٹ نہیں کر رہا۔ بانی مجلس کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کرے کہ ہم سال میں ایک مجلس کر رہے ہیں جس کے لیے ہم نے اپنی حیثیت سے زیادہ
تبرک کا انتظام کیا ہے، ہم نے جس کو ممبر دیا ہے وہ ممبر سے اہل بیت کو بچا رہا ہے یا اہل بیت کے چاہنے والوں کو بگاڑ رہا ہے؟ ان کی طرف سے ایک کام ہونا چاہیے۔ دوسرا کام، جو سامعین ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ، ایک بات صاحب نے کہی ہے، ایران کا شاعر ہے کہ صاحب دو چیز می شکنت قدر شعر را، تعریف ناشناس و سکوت سخن شناس۔ دیکھیے، تعریف معیار مجلس نہیں ہے، نعرے معیار مجلس نہیں ہے۔ جی نعروں سے مجلس کی کامیابی جی یہ نہیں پرکھی جا سکتی ہے، بلکہ امیر المومنین نے فرمایا یہ دیکھو ما قالا، یہ نہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ جی تو آج کی مجلسوں کو سامعین نے خراب کیا ہے، بانیان مجلس نے خراب کیا ہے۔ جی جب یہ ان دونوں کے درمیان کوشش یہ ہونی چاہیے، سامع ان مجلسوں کو پسند کرے جو اہل بیت کا پیغام دے رہی ہے۔ سامعین اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ آج وہ ان مجلسوں کو بہت فروغ دے رہے ہیں جن میں نعرے لگ جاتے ہیں، اور جو نعروں والی مجلسیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری مجلسیں جو نعرے والی ہیں وہ غلط ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ جذبات کو ابھار کر کے غلط نتیجے سے آپ کو چونکا دینا یہ اچھی بات نہیں۔ دیکھیے، انسان کو پیپسی نہیں بننا چاہیے، بسلری بننا چاہیے۔ پیپسی ہلا دیا، اب جو ڈھکن کھولا تو ابل رہی ہے، لیکن پانی آپ نے ہلا دیا بوتل کی، رکھ دیا تو ٹھنڈی ہو گئی، پانی اب ابلے گا نہیں۔ تو آج جو معاشرے کے اندر یہ ابال لایا جا رہا ہے، اس کے اندر کنٹرول بہت ہوا ہے۔ بمبئی کے اندر کچھ ممبر ایسے ہیں جن کے اوپر ہر آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ آج یہاں پر بینڈ ہے، لیکن خود آپ کے شہر میں بینڈ نہیں ہے، آپ کے شہر میں جو ہے ابھی یہ پابندی نہیں ہے نا۔ ہمارے شہر بمبئی میں پابندی ہے، ہم ہر آدمی کو اپنے ممبر پر نہیں آنے دیتے۔ ہماری عوام بھی باخبر ہو چکی ہے کہ یہ آئیں گے تو ممبر کو خراب کریں گے۔ تو اگر یہ آپ کی تمنا ہے تو جیسا کہ کہا گیا ہے کہ پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، جیسے کہ رسول اللہ نے شروع کیا تھا دعوت ذوالعشیرہ، گھر والوں کو دعوت دی تھی۔ اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنے شہر کے ممبروں کو پاک کر لیجئے۔ ہم نے اپنے بمبئی کو پاک کر لیا ہے، اور آئندہ دنوں میں ہم اپنے اس سسٹم کو دوسرے شہروں میں لے جا رہے ہیں، اور ہم بائیکاٹ کرا رہے ہیں۔ ممبر کو پاک ہونا چاہیے، بانی مجلس کو آپ پاک کیجئے، ممبر کو خود بخود طہارت مل جائے گی۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پر میرا آنا رائے گا نہیں جائے گا۔ مولانا صاحب نے کافی وضاحت کے ساتھ ذمہ داریوں کو بانٹا ہے، اور جو لوگ یہ ایک موقع سن رہے ہیں ان کو یہ میسج ہے کہ آنے والا محرم آپ بے انتہا ذمہ داری سے آپ اسے کریں، اور اس ذمہ داری سے کریں کہ جیسے آپ اپنے معاشرے سے ایک ویسی جنگ لڑ رہے ہیں جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے وقت میں لڑی تھی۔ میرے خیال سے ہم لوگوں کے معاشرے کے لیے آپ جیسا رہبر اور کچھ لوگ اگر آگے آ جائیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، تبدیلی پیدا ہو جائے گی، تبدیلی نہ پیدا ہو۔ شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے درد دل کو بیان کیا، لیکن بہرحال تعاون کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کے کام کریں۔ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جب کبھی آپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر اپنی ذمہ داری کرتا ہے، کمپاؤنڈر اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، تو جب سب ملیں گے تب ایک بیمار جسم کو آپریشن کے بعد صحت ملتی ہے۔ ڈاکٹر اپنا کام کر رہا ہے، کمپاؤنڈر اپنا کر رہا، بقیہ کرنے والا اپنا، بے ہوش کرنے والا اپنا۔ جب سب ملتے ہیں
تب ایک بیمار کو شفا ملتی ہے. تو ہمارا بیمار معاشرہ اسی وقت شفا پائے گا جب ہم بھی آگے بڑھیں، آپ بھی آگے بڑھیں، مالدار بھی آگے بڑھے، بلانے والا بھی بڑھے، فرش بچھانے والا بھی بڑھے. یہ نہ خیال کرے کہ ہماری مجلسوں کو لوگ ہائی لائٹ کریں، یہ دیکھیں کہ مجلسوں میں فاطمہ زہرا آتی ہیں، وہ ہماری مجلسوں کو قبول کر لیں. بہت اچھا لگا. انشاءاللہ تعالی آپ مسلسل ون کے پروگرام کو دیکھتے رہیے، اپنی رائے سے مومنین کو بالخصوص چینل کو باخبر کرتے رہیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابھی تک بہترین طریقے سے سوال کر رہے تھے. بنگلور سے آئے ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں کمار مہندی صاحب. تو اب آئیے ہم ان سے بھی سوال کرتے. کمار مہندی صاحب، آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ کو یہاں آ کے کیسا لگا؟ مجھے یہاں کے بہت اچھا لگا. آپ کا بہت اچھا ٹیم ورک ہے. جی شکریہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی کوشش ہے. جی. اور میں آپ کو مطلب سوال بھی پوچھنے آیا اور انکریج کرنے بھی آیا. جی جی. تاکہ آپ لوگ اس طرح سے محنت کریں. آپ ابھی نوجوان ہیں جی. اور ہم کو بہت منزلیں طے کرنی ہیں. رائٹ. تو مجھے بہت اچھا لگا. چلیے، تو آپ مطمئن ہیں یہاں آ کر؟ جی ہاں. چلیے، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کافی محنت کی اور سفر آپ کا طولانی بھی تھا، تو آپ یہاں پر آئے اور الحمدللہ پروگرام میں ایک موقع آپ کے لیے ایک تصویر جو ہے ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی. جی ہاں، ہمیشہ یادگار رہے گا. یہ چونکہ یہ ایک بہت چھوٹا سا اسٹیپ ہے لیکن آگے جا کے بہت بڑا ہونے والا ہے. انشاءاللہ جو آپ کے سوال تھے اس سے لوگ مطمئن بھی ہوں گے. مولانا صاحب، آپ نے کمار مہندی صاحب کے سوالات دیکھے، یہ سوال کیسے تھے؟ بہرحال سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو کچھ ضرورت ہے اور کچھ اس کے اندر اضافے کی ضرورت ہے. جی. کچھ وہ ضروری چیزیں ہیں اور کچھ غیر ضروری چیزیں ہیں. تو دنیا میں سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے علم. اگر علم انسان کے اندر ہے تو اندھیرے میں آدمی آگے بڑھ نہیں سکتا اور روشنی میں آدمی رک نہیں سکتا. لہٰذا معصوم نے فرمایا ہے کہ العلم نورن، علم نور ہے. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معاشرے میں علم آئے. جب علم آئے گا تو نور آئے گا، جب نور آئے گا تو چلنے کا سلیقہ آئے گا، اور جب انسان کو چلنے کا سلیقہ آئے گا تو ٹھوکر نہیں لگے گی. اور یہ یاد رکھیے، اندھیرے میں جو لوگ چلتے ہیں وہ ٹھوکر بھی کھاتے ہیں، بار بار جھکتے بھی ہیں، ان کا بیلنس بھی صحیح نہیں رہتا. تو ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ علم کی دنیا میں سیر کرے. اور علم ہی نے آج انسان کو فضاؤں میں پہنچا دیا اور جہالت نے انسان کو زمین کے اوپر چھوڑ دیا ہے. آپ دیکھ لیجئے، القاعدہ ہو یا وہابیت ہو یا یہ جتنے طالبان ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے آج سب کی نظروں سے گرے جا رہے ہیں. اور جہاں جہاں علم ہے وہاں کے اوپر علم کو لوگ اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو گلے سے لگا رہے ہیں. یقیناً وہ لوگ ترقی بھی کر رہے ہیں اور دنیا میں اپنا نام بھی اونچا کر رہے ہیں. بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمار مہندی صاحب جو ایک کہا جائے کہ جنٹل مین ہیں، دکھ رہے ہیں ابھی تک. ان کی محنت ہے کہ وہ یہاں پروگرام میں آئے، کیونکہ ابھی تک بہت نوجوان لوگ آتے تھے، پر اس ایج کے اس عمر میں کوئی پہلی بار آیا ہے ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مولانا صاحب، جو پروگرام میں ایک موقع کی ٹرافی ہوتی ہے جو یہاں پہ آتا ہے، ایک یادگار کے طور پہ ہم اسے یہ دیتے. چاہتا ہوں میں آپ اپنے ہاتھ سے دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ یہ بہت اللہ آپ کو مبارک کرے. یہ بہت بڑی یادگار ہے جی، اور جو میرے ساتھ رہے گی انشاءاللہ. اور میں یہ کوشش کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں جو بھی سوال آئے وہ آئیں، آگے بڑھیں اور آ کے ہمارے مجتہدین سے جو ہمیں راستہ دکھلاتے ہیں جی، ان سے آ کے روبرو ہوں، ان سے راستہ، ان کو آئیڈیاز دیں اور ان کے ساتھ ان کے ایکسپیرینس لیں، ان کے علم لیں اور زندگی میں آگے بڑھیں. چلیے، بہت بہت شکریہ. میرے پیغام پوچھنے سے پہلے آپ نے بہت ہی بہترین پیغام دے دیا ہے لوگوں کو. بہرحال مولانا صاحب، آپ پروگرام میں ایک موقع کے بارے میں کیا کہیں گے جاتے جاتے؟ بس میری گزارش یہی ہے کہ آپ اس پروگرام کو بار بار لوگوں کو دکھلائیں. جب آپ بار بار دکھلائیں گے تو لوگ بار بار دیکھیں گے، اور جو بار بار دیکھے گا پھر اس کو شوق پیدا ہوگا کہ وہ اس راہ میں مسلسل بڑھے. اور آپ کے پروگرام جیسا کہ آپ لوگ بتاتے ہیں دنیا کے
تقریباً 30 ملکوں میں جا رہا ہے. تو 30 ملکوں میں ایک موقع نہیں جا رہا ہے بلکہ 30 ملکوں میں مسلسل پیغام اہل بیت منتشر ہو. جی بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب. قمار مہندی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرام ایک موقع میں قمار مہندی صاحب جو بنگلور سے تعلق رکھتے تھے وہ آج ہمارے پروگرام ایک موقع میں آئے. انہوں نے بہترین طریقے سے سوال کیا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں قمار مہندی صاحب کی طرح ایک موقع حاصل کرنا تو یقیناً اگر آپ کے بھی ذہن میں اٹھ رہے ہیں سوال اور آپ بھی چاہتے ہیں سوالوں کا جواب تو آپ اپنے سوالات ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com. زیادہ معلومات کے لیے آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 9619667578. دین اور آخرت کی زیادہ معلومات کے لیے لگاتار دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.